अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान विल लूज बलोचिस्तान बिकॉज ऑफ इजराइल, पाकिस्तान डायरेक्ट मैसेज टू ट्रम्प। और प्रशांत सर की वीडियो है जी, जिन्होंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आदमी को भी सपोर्ट कर रहा हूं, मैं भी सपोर्ट कर। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। कली सक्सेना इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ, जब से आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई है, उसके बाद बहुत सारी डिटेल सामने आई है। पहले तो मैंने एक बात नोट करी है, अफगानिस्तान के लोग आज के समय जो पाकिस्तान की सरकार और उनकी मिलिट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैंने आज तक ऐसा क्रिटिसिज्म शायद भारतीयों की तरफ से भी नहीं देखा होगा। कई अफगानिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया पर, इस फोटो में आप देख पाओगे, कोलाज है इमेजेस का, कि किस तरीके से ओवर द इयर्स पाकिस्तान का जो भी आर्मी जनरल रहा हो, राहिल शरीफ, बाजवा, उससे पहले मुशर्रफ, सब लोग इनडायरेक्टली यूएस के लिए काम कर रहे थे। और इनके बहुत सारे एसेट्स भी आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिलेंगे, प्राइमरली यूएस और यूके में। और इसलिए कई अफगानिस्तान के लोगों ने यह लिख दिया कि द ग्रेटेस्ट बिट्रेयर ऑफ इस्लाम इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और अभी रिसेंटली आसिम मुनीर जो मिल के आए हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से, इसमें यह बात तो कंफर्म है कि यूएसए चाहता है पाकिस्तान का एयर स्पेस, इनके मिलिट्री बेसिस। यूएस आने वाले हफ्तों में ईरान में जो भी करना चाहता है उसमें पाकिस्तान का पूर्ण सहयोग चाहता है। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं मगर यूएस करना क्या चाहता है, देखिए, यूएस मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ भी देख रहे हैं। इसकी एक वीडियो रिसेंटली बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। मेरे हिसाब से यह अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूएस यूज कर सकता है, ताकि ईरान की जो भी तरक्की हुई थी सेंट्रीफ्यूजेस की, यूरेनियम एनरिचमेंट की, सब कुछ ये डिस्ट्रॉय कर दे। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिएगा, इधर आप देख पाओगे इस वीडियो में। The Guardian reported Trump was getting cold feet, worried about the effectiveness of bunker busters and not willing to use tactical nukes. But the White House tells Fox that's not true. Everything's on the table, even tactical nukes. The big ना, यहाँ पे आपको समझना होगा, ये कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूएस के हिसाब से जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं ये अंडरग्राउंड है, तो वहां पर हिट करने के लिए ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स का यूज कर सकते हैं, जिसको लेकर ये 100% श्योर है नहीं कि ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। और इसलिए बात चल रही है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात साफ कर दी है, ये नहीं चाहते कि अमेरिकन सोल्जर्स ये ईरान में खुद जाएं, खुद सब कुछ डिस्ट्रॉय करे। दे डू नॉट वांट अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड। तो इसलिए घूम फिर कर एक सोल्यूशन ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, एक छोटे न्यूक्लियर वेपन में देख रहे हैं ना। वगैरह देखो, जब मैं ये न्यूज डिलीवर करता हूं, जब मैं आपको पर्सपेक्टिव बताता हूं अमेरिकन मीडिया का, कुछ पाकिस्तानी है वो गुस्सा होकर मुझ पर बरस पड़ते हैं कि देखो, ये सब मैं नहीं कर रहा। अगर दिमाग में थोड़ा ये बात घुस रही है, मैं बस जो हो रहा है ना आपको बता रहा हूं। मैं ट्रंप नहीं हूं, मैं डिसीजन नहीं लेता। आई एम जस्ट टेलिंग ऑल ऑफ यू कि यहां पर हो क्या रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान कहीं से भी इस सब में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। पाकिस्तान के लिए ये सब एक बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है कि यूएस अटैक करेगा यहाँ पे ईरान को, पाकिस्तान को सपोर्ट करना होगा। जिस तरीके से जब यूएसए ने अफगानिस्तान को अटैक किया था, पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ा था। अभी देखिए, आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बात साफ साफ बता दी है कि बलूचिस्तान में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल भी सकता है अगर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इसी तरीके से चलती रहती है। क्योंकि आपको समझना होगा, अगर हम वर्ल्ड मैप देखें, जब हम लोग बोलते हैं ना बलूचिस्तान, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान एक टाइम पर यह पूरा रीजन हुआ करता था, जो आज के समय बढ़ चुका है। थोड़ा सा बलूचिस्तान अफगानिस्तान में भी है, बहुत सारा बलूचिस्तान ईरान में है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है। अगर मैं कहूं बलूच लोगों को खुद का एक देश मिले ना, तो उसमें पाकिस्तान की धरती जाएगी, ये अफगानिस्तान का थोड़ा सा साउथ का एरिया जाएगा, और ईरान का बहुत सारा एरिया चला जाएगा, तो बनेगा एक बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं आज के समय, जो चाहते हैं एक बलूचिस्तान नाम का देश बने फिर से, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, वो लोग काफी बार इसी टाइप के कंट्री की बात कर रहे होते हैं ना। आसिफ मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ कह दिया है, अगर ईरान की मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ईरान में तख्ता पलट ये लोग ला देते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है ईरान में, उस केस में ना बहुत सारे ग्रुप्स बलूच मिलिटेंट्स जो आज के समय ईरान के बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ये ईरान के बलूचिस्तान में कब्जा कर सकते हैं। और उसके बाद
पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहां पर भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसके बाद और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगी क्योंकि वहां पर क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी हो रही होगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान में है उनको ईरान की साइड से बड़ा सपोर्ट मिल रहा होगा बलूच मिलिटेंट्स का। और जहां तक मैं यूएस के एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स देख पा रहा हूं, व्लॉग देख पा रहा हूं, यूएसए को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को पकड़ के रख पाता है या नहीं रख पाता। दे डू नॉट केयर। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज दिख रही है, उनकी लेगेसी। मैंने क्या कहा है? उनकी लेगेसी। ट्रंप को यह बताया कि ये मोस्ट प्रॉब्ली उनकी आखिरी टर्म है, इसके बाद फिर से प्रेसिडेंट बनने का प्रोसेस बहुत ही जटिल है। कहते हैं कि वो ट्राई मारेंगे, बट अगेन मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद तीसरी बार वो प्रेसिडेंट बन पाएंगे क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता नहीं है और ये संविधान में लगता नहीं है कि चेंज कर पाएंगे आफ्टर मिड टर्म इलेक्शंस। तो ट्रंप को ये बताए कि आने वाली कई पीढ़ियां ट्रंप को जो जज करेगी, जैसे देखेगी, उसमें ट्रंप का ये वाला जो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है ना, ईरान वाला, ये बहुत जरा मैटर करेगा। क्या ट्रंप वो प्रेसिडेंट होंगे जो हैरी ट्रूमैन के बाद कई दशकों बाद पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे फॉरेन सॉइल पर? और मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही ट्रंप एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड ड्रॉप करते हैं ईरान पर, या फिर मैं कहता हूं ईरान को टॉपल कर देते हैं, सरकार यहां की गिरा देते हैं, उसके बाद हमको पता नहीं कौन सा नया ईरान सामने आएगा। ये जो यूएसए के एक्सपेरिमेंट होते हैं ये लीबिया में बड़े खराब गए हैं, इराक में आप सबको याद होगा एक बार को आईसिस खड़ा हो गया था। तो अभी ईरान में जो यूएस करने वाला है उसके बाद कौन सा नया ईरान सामने आएगा, वी डू नॉट नो, एनीथिंग कैन हैपन। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं। इन्होंने कहा मुझे 2 हफ्ते और चाहिए, मैं इवेल्युएट कर रहा हूं, देख रहा हूं क्या हो सकता है। ट्रंप की भी उम्मीद यहां पर यही है, सीज फायर हो जाए, ये मुसीबत मेरे बाद जो अगला प्रेसिडेंट है वो संभाले। ये सारे मुश्किल निर्णय मुझको के लड़ने पड़ रहे हैं, बट आसिम मुनीर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी हेल्प तो हम कर देंगे, जो आप पैसा दे रहे हो वो भी हम ले लेंगे, मगर इस सब में देख लीजिएगा बलूचिस्तान में कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम बाद में संभाल ना पाए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं, अगर पूरी दुनिया के ही जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, पूरी दुनिया का ही मीडिया खुलकर लिख रहा है, अगेन आजकल लोग जर्मनी की बड़ी सुनते हैं, तो जर्मनी का जो मीडिया है DW न्यूज, वहां पर भी आप अगर देखो तो ये भी ओपनली कह रहे हैं कि हाउ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्टेबलाइज पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होने वाला है। क्वेश्चन ये है, ऐसे टाइम में भारत के सामने कुछ अवसर खुलेगा नहीं। इस पर्टिकुलर केस में देखिए, अगर हम कुछ करते हैं यूएस लिटरली पाकिस्तान के बचाव में आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त एक डीप मिलिट्री अलायंस, एक मैं कहूँगा अनऑफिशियल मिलिट्री अलायंस ईरान के अगेंस्ट फॉर्म हो चुकी है, यूएस और पाकिस्तान की। तो उस केस में इंडिया मुझे लगता नहीं है कुछ करने वाला है। बट अगैन मुझको यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, हमें अपनी बॉर्डर्स पर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा आने वाले 10 सालों तक, क्योंकि जैसे ही ईरान गिरता है और उसके बाद जो ईरान के साथ इनकी बॉर्डर है वहां पर डिस्टेबलाइजिंग एक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो लार्ज स्केल मिलिटेंट्स खड़े होंगे, पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ सकता है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है कि पूरे रीजन पे हो। सो अगेन बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। आप देखोगे बलूचिस्तान कॉन्स्टेंटली न्यूज में रहने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों में। मैं बस वेट कर रहा हूं कि ट्रंप कब अपना निर्णय ले लेते हैं। ये ट्रंप अभी जो ये सोच विचार में डूबे हुए हैं, कब ट्रंप फाइनली कहते हैं ओके लेट्स डू दिस। इतिहास ठीक है, मुझको ऐसे याद रखेगा, मेरे सामने यही ऑप्शन थे, मुझे ये करना पड़ा। सो अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ अपडेट आती हैं इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए मेरा मानना है, अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूं, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। जी बिल्कुल जी। जो यूएसए है अभी उसकी हिकमत अमली यहाँ पे नज़र आ रही है। ट्रंप जो है वो चाहता क्या है? ट्रंप सबसे पहले तो एक प्लान कर रहा था कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन अभी उसको लगा कि कंडीशन जो है वो इस तरह से नहीं है कि कंट्रोल में हो,
اس لیے ایران کو پہلے سب سے تو پرکھنا ہوگا کہ ایران کے ساتھ کون کون کنٹری کھڑا ہے۔ اس میں پاکستان کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا تھا کہ پاکستان ممکن ہے کہ ایران کا ساتھ دے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا، پاکستانی عوام کا یہ کہنا تھا بہت زیادہ، کہ اگر ایران کے لیے کوئی دقت بنتی ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے یدھ والا، تو ایران کے ساتھ پاکستان ضرور کھڑا ہوگا۔ دوسری سائڈ پر اگر مخالف کنٹریز کی بات کریں یا جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوب پر تجزیہ نگار ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ ایران کو پیچھے سے جو پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ دونوں ہی آپشن جو ہیں ان میں سے پاکستان کی جو سرکار ہے انہوں نے ہاتھ جھاڑ لیے ہیں اور وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں ایران کا نہ ساتھ دے سکتے ہیں، نہ ایران کے خلاف جا سکتے ہیں، نیوٹرل جو ہے نا وہ رہنے کا فیصلہ کیا فی الوقت کے لیے۔ ٹرمپ جو ہے انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم لے لیا ہے، 15 دن غالباً وہ سوچیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے کیا کرنا ہے، اور پاکستان سے وہ کیا اور کروا سکتے ہیں یہ تو آنے والے ٹائم میں پتہ چلے گا۔ لیکن فی الوقت جو کمپرومائز ہونے تھے یورپین کنٹریز کو لے کر، ان کا بھرپور زور تھا اس چیز کے اوپر کہ ایران کی اور اسرائیل کے مابین جو ہے وہ کسی طریقے کمپرومائز کروا کے جنگ رکوائی جائے۔ استنبول میں میٹنگ بیٹھنے سے پہلے ہی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں اور جو ایرانی سرکار ہے ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ بھائی ہم یورپین کنٹریز کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ ہمارے ساتھ اگر چلیں ٹھیک ہے جی کمپرومائز کروانا چاہتے ہو تو ہم تیار ہیں، لیکن ایک شرط پر۔ ایران نے یہ کھل کے کہہ دیا کہ جوہری جو پروگرام ہے نا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوگی۔ وہ جو پلان ہم نے کر رکھا ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں، چاہے یو ایس اے ہو چاہے کوئی بھی کنٹری ہو۔ لیکن یہاں پہ یو ایس اے بھی اپنی طرف سے آفر کر رہے ہیں کہ بھائی ایران جو ہے اگر وہ چاہے تو میں اب بھی ایران کا کمپرومائز اسرائیل کے ساتھ کروا سکتا ہوں، لیکن ایران یہاں پہ فل انکار کر رہا ہے۔ یو ایس اے کی تو بات کو بالکل سنا ہی نہیں ہے۔ اس میں جو یورپین کنٹریز ہیں، 4 کنٹری بڑے کنٹری ہیں یورپین، ان کا نام آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے، سمجھوتا کرنے کے لیے جو ہے ایران تیار ہوئے ہیں اور یو ایس اے کے ساتھ تیار نہیں ہوا۔ اور پاکستان کی جو سرکار ہے انہوں نے جس طرح سے ٹرمپ کو کریڈٹ دیے ہیں، ٹرمپ ابھی تو پاکستان کے اوپر بڑا خوش ہوا ہے جی کہ پاکستان کی طرف سے مجھے بڑی عزت ملی ہے، اور پاکستان نے تو یہ بھی کہہ دیا جی کہ 2026 میں پاکستان اس بات کی سفارش کرتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو نوبل پرائز جو ہے وہ ملنا چاہیے، یہ حقدار ہے۔ اب پتہ نہیں کیسے وہ حقدار بن چکے ہیں، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ایک کنٹری کے کہنے سے تو یہ کام ہوتا نہیں ہے، یہ تو بہت سارے جو کنٹری ہیں انٹرنیشنل لیول پر اس بات کی مانیتا کریں، اس بات کو مانیں کہ واقعی جی یہ فلاں لیڈر جو ہے اس کا ایک بہت اہم یوگدان ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی تھی، جو اس جنگ کو رکوا کر تو اس نے 2 کنٹریوں کے درمیان صلح کروائی۔ وہ پاسٹ میں ہوئی چیزیں جو ہیں، جس طرح سے براک اوباما جو ہیں ان کو ایوارڈ ملا تھا، ان کو نوبل پرائز ملا تھا، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ملے۔ اپنا کردار ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے ان کا وہ غلط ہے، کیونکہ یہ دبا کے کرنا چاہتے ہیں۔ تو دبا کے تو آپ کسی سے نہیں کچھ بھی کروا سکتے۔ آپ جتنے بھی خود مختار کنٹری ہیں ان کے اوپر تو زور نہیں لگا سکتے۔ چلیں پاکستان ایک ہو گیا، یا دوسرے جتنے بھی کنٹری ہو گئے ہیں جنہوں نے لون وغیرہ لے کر تو اپنا نظام چلانا ہوتا ہے، ان کے لیے کافی زیادہ دقت ہوتی ہے، چلیں وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن اب ہندوستان کی بات کریں تو وہ تو نہیں مانتا نا، اس کو تو پتہ ہے، ہندوستان کی تو عوام بھی جانتی ہے، سرکار بھی جانتی ہے کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جی اس نے سیز فائر کروایا اور واقعی جی اس بات کی خوشی ہے اور اس بندے کو نوبل پرائز جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو فی الوقت کے لیے تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، اور جو اس کے پاس مزائل ہیں، جس طرح سے پاکستان توقع یہ کر رہا تھا کہ بھائی نیوکلیر جو ایٹمز ہیں، ایران کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ایٹمز ہیں وہ ایران کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ اب اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر جوہری جو پروگرام ہے وہ اتنا گہرائی میں ہے کہ اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے اگر کوئی شمتا، کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی کسی کے پاس ہے تو وہ امریکہ کے پاس ہے، اور وہ میزائل جو ہیں وہ مہنگے بھی بڑے ہیں۔ تو تقریباً میرے خیال میں 10 میزائل جو ہیں ان کی آوشکتا ہے، ان کی ضرورت ہے، وہ لگے وہاں پر تو پھر ہی جا کے وہ پورا جوہری نظام جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا، اور اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔
کہ وہ جا کے کام کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اسرائیل یہ توقع کر رہا ہے کہ بھائی امریکہ ہمارا ساتھ دے گا، لیکن امریکہ کو یہ بھی پتا ہے کہ بھائی ایران کے ساتھ رشیا اور چائنا دونوں کھڑے ہیں، اگر یہ انٹرفیئر کرتا ہے تو اس کا آنے ایک والے اور ٹائم میں پاگل بھی ہے نا، ہاں وہ شمالی کوریا والا، ہاں بالکل، اور آنے والے ٹائم میں وہ موٹا سا، بالکل ٹرمپ نے اگر 15 دنوں کا ٹائم لیا وہ بڑا حرام ہے، او ان کا کنسرن ہی نہیں ہے بیچ میں. نہیں امریکہ کے کنسرن خلاف ہے ہے، نا اسرائیل کے خلاف ہے نا وہ وہ بھی، ان دونوں کنٹریوں کے خلاف ہے، امریکہ اور اسرائیل کے، اور وہ چاہتا ہے کس طریقے اس کی انٹری ہو جائے اور وہ اپنی پرانی کسریں جو ہے نا وہ نکالنا چاہتا ہے. وہ بہت پرانی جو ہے اپنی دشمنی بنا چاہتا ہے. ہاں لیکن یہاں پہ ٹرمپ نے بھائی 15 دن کا اگر ٹائم لیا تو یہ ساری چیزوں کے اوپر وہ کام کرے گا، وہ دیکھے گا کہ کون کون سا کنٹری جو ہے ایران کا ساتھ دیتے ہیں اگر میں انٹرفیئر کرتا ہوں، اور آنے والے ٹائم میں کیا پرینام جو ہے وہ بھوگنا پڑ سکتا ہے، پاکستان کو کیا بھوگنا پڑ سکتا ہے. یہ جنگ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ تو نکلے گا بھائی، کیونکہ یہ تو کنفرم ہو چکا ہے کہ ریزلٹ کے بغیر اب یہ جنگ جو ہے نا وہ رکنے والی نہیں ہے. ایران کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ یہ کمپرومائز کرے. دونوں کنٹری جو ہیں وہ اپنی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے بھی حملے جاری ہیں، ایران کی طرف سے بھی حملے جاری ہیں. رجیم اگر چینج ہوتا ہے تو اس کا آنے والے ٹائم میں کافی زیادہ جو ایک جیو پولیٹکس کے حوالے سے نا چینج بہت بڑے لیول پر ہو سکتا ہے. بہرحال جی صورتحال بڑی جو ہے وہ نازک ہے اور پاکستان کے لیے بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں سے بچ جائے گا. تو پاکستان تو بھائی میں پہلے بھی ہم جب ویڈیو بناتے تھے تو اس وقت جب بات آتی تھی کہ ایران کی پیٹھ میں جو ہے وہ پاکستان چھرا گھونپے گا اور پاکستان جو ہے اس کو دھوکہ دے گا، تو اس وقت بھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ پاکستان کو جو ہے وہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان ایسا کرے گا تو پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو جائیں گے. ایک تو افغانستان پہلے ہی ہو گیا ہے، اس کے بعد ایران جو ہے یہاں سے سائڈ سے دوسری بارڈر پہ ایران بھی ہو جائے گا. اگر ایران ہو گیا تو بلوچستان گیا، پھر پاکستان کے ہاتھ سے بلوچستان چلا گیا، کیونکہ وہاں پاکستان کے ساتھ ہی اس کا بارڈر لگتا ہے. اور پاکستان ایران میں بھی جو ہے وہ کافی سارا، جیسے کہ انہوں نے میپ میں بھی بتایا کہ بلوچستان کا حصہ ہے اور پاکستان میں بھی ہے. تو دونوں اگر وہاں پہ جو ہے رجیم چینج ہوتا ہے، وہاں پہ بلوچستان الگ ہو جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ملیٹنٹ کا راج ہو جاتا ہے، تو وہ میں کہتا ہوں کہ 100% جو ہے وہ پاکستان میں ملیٹنٹ کا راج ہو جائے گا. ابھی بھی ہے BLA کا، لیکن جو ہے اگر وہ ایران والی سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کا بھی گیا پھر بلوچستان، اور پھر وہ ظاہر ہے ایک ہوگا. افغانستان کے پاس تو ہے تھوڑا سا، اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پاکستان کو اس چیز کا جو ہے وہ خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑے گا اگر ایران کا ساتھ نہیں دیتا پاکستان. اگر دیتا ہے ساتھ امریکہ کا، جیسا کہ لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ ابھی اڈے دینے لگا ہے پاکستان، میں کہتا ہوں کہ اگر اڈے دے گا تو یقین کرے آدھے سے زیادہ ملک جو ہے پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے، چائنا تک پاکستان کے خلاف ہو جائے گا اگر اڈے دیں گے. تو چائنا نے جو ہے دشمنی نبھانا شروع کر دینی ہے پاکستان کے ساتھ، اور میں کہوں گا کہ چائنا کی دشمنی پاکستان کو نہیں لینی چاہیے. امریکہ کی لینی ہے تو لے لے، لیکن چائنا کی نہ لے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ ایک تو بارڈر کے پاس ہے اور اوپر سے جو ہے ملٹری جو ہے اپنا اکوپمنٹ کے تھرو جو ہے ہیلپ کرتا ہے، ویسے بھی ہیلپ کرتا ہے. تو چائنا کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے. چائنا کے ساتھ جیسے چل رہے ہیں حساب کتاب ٹھیک چل رہے ہیں، تو اڈے تو بالکل نہیں دینے چاہیے. اگر پاکستان کو چاہیے کہ نیوٹرل رہے بس، اگر نہیں ایران کا ساتھ دینا تو لیکن اسرائیل اور امریکہ کا بھی ساتھ نہ دے. وہی بات کی کہ اگر ساتھ دیتا ہے، اور یہ اپنا کیا نام ہے آرمی چیف صاحب جو ہے وہ گئے ہوئے تھے ادھر، اس وقت بھی یہی بات ہوئی کہ اگر ایسا ہوتا ہے ایران میں تو ظاہر ہے ہم ساتھ بھی دیتے ہیں تو ہمارا بلوچستان جاتا ہے. لیکن ٹرمپ کو جو ہے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، بلوچستان جاتا ہے رہتا ہے پاکستان کے پاس، بس اس کو یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے جو ہے میں پیس کروا دوں، کیونکہ مجھے اگر ایٹمی بم اگر چلانا پڑا یا کچھ ایسا کرنا پڑا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا. ان جو مریں گے ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی ٹرمپ تھا، اس نے کیا. جیسے کہ پہلے جو ایک تھا جس نے وہ کیا نام ہے کون سی ہیروشیما اور ناگاساکی جو ہے ان پہ جو ہے بم گرائے تھے، تو آج بھی جو ہے اس کو برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے اکثر. تو لیکن ٹرمپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پیس ہو جائے، میں اسی پہ اپنا ڈنڈورا پیٹوں. دیکھو جی ایران اور اسرائیل کے بھی میں نے پیس کرا دیا، ادھر پاکستان انڈیا کا پیس کرا دیا، تو مجھے نوبل پرائز مل جائے اور اچھے لفظوں میں یاد رکھے بس، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ دوبارہ تو اس نے آنا نہیں ہے.
تو پاکستان نے جو نوبل پرائز کی بات کی ہے ظاہر ہے یہ ایک ٹرمپ کے لیے جو ہے ایک بیانیہ بن چکا ہے. دیکھیں جی پاکستان تو مان رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ پیس کروایا ہے, تو اس لیے ایک نام سجیشن کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مل جائے گا نوبل پرائز پاکستان کے کہنے پہ. صرف وہ ایک بیانیہ بن جائے گا ٹرمپ کا کہ دیکھیں جی پاکستان تو مان رہا ہے نا کہ میں نے بیچ میں آ کے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کروایا ہے. انڈیا نہیں مان رہا لیکن پاکستان مان رہا ہے. تو اس کے پاس ایک مطلب کہ ایک گواہی دینے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مورا مل گیا ہے اس کو ٹرمپ کو. تو اب جو ہے وہ کیا سچ ہے کیا نہیں کروایا ہے, انٹرفیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن پاکستان نے اس کی تصدیق کر دی ہے جی ٹرمپ کی کہ ٹرمپ نے جو ہے انٹرفیئر کیا, ٹرمپ نے جو ہے وہ کروایا پیس, 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان پیس کروایا, اس لیے اس کو نوبل پرائز پیس کا نوبل پرائز ملنا چاہیے. تو یہ اس کے پاس ایک جو ہے وہ بہانہ مل گیا بات کرنے کا اپنا کہ دیکھیں جی پاکستان تو مان رہے. تو باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ اسرائیل جو ہے وہ ایران میں کافی حملے کر رہا ہے, ایران بھی جو ہے اسرائیل میں کر رہا ہے. تو دونوں طرف جنگ جو ہے وہ بہت اگلے لیول تک جا چکی ہے, لیکن اگر امریکہ بیچ میں آ کے یہ سارے حملے کرتا ہے تو ظاہر ہے ورلڈ وائڈ جو ہے وہ یہ جنگ چلے گی پھر, تو کافی سارے اور ملک بھی کھل کے پھر آ جائیں گے بیچ میں. تو یہ جنگ رکے گی نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہی کہا ہو کہ آپ جائیں جا کے جو ہے انٹرفیئر کریں بیچ میں آرمی چیف کو پاکستان کے کہ آپ رکوائیں اس جنگ کو, ایران کو سمجھائیں کہ وہ اس چیز پہ سائن کر لے, کچھ سالوں کے لیے ہی صحیح کر لے, تو میرا جب ٹینیور پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے, بس میں تو مطلب کہ اپنا ایک اچھا امیج دے کے جاؤں. تو ہو سکتا ہے اس بارے میں بات ہوئی ہو, اڈے کی بھی بات ہو رہی ہے کافی جگہ پہ. اب اس میں کتنی چاہیے وہ تو وقت بتائے گا, لیکن یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ اڈے نہیں دینے چاہیے, نہیں تو پاکستان بھی گیا پھر, کیونکہ پاکستان کے آس پاس جتنے بھی ملک ہیں سارے دشمن بن جانے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہماری نہیں لگتی, افغانستان کے ساتھ ہماری نہیں لگتی, اب بچا ہے ایران اور چائنا. اگر اڈے دے دیے تو دونوں کے ساتھ ختم ہو جانی ہے, تو پیچھے رہ کون جانا ہے پھر پاکستان کے. پاکستان بیچ میں ہوگا, چاروں طرف سے گھیر کے مارا جائے گا پھر. تو امریکہ نہیں آنا پاکستان کو بچانے کے لیے. امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے لوگ. اسرائیل کے تو ہے نا, اسرائیل تو بھائی تڑی لگا کے بھی اس کو کہے گا کہ بیچ میں آ, ابھی کہہ نہیں رہا بیچ میں آ, میرے اکیلے سے نہیں ہوتا. تو وہ آنا نہیں چاہتا, لیکن اس کو مجبوری ہے, اب آنا پڑے گا. بھائی سپورٹ تو کر رہا ہے اور وہ چاہ بھی رہا ہے, اور جو 2 ہفتے کا ٹائم ہے اس میں کوشش کرے گا کہ جو ہے سیز فائر ہو جائے. یہ ساری چیزیں نہ ہوں کیونکہ ایک کے ساتھ دوسری چیز کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے. پاکستان کو بول رہا ہے تو پاکستان کو لگ رہا ہے کہ ایک تو ہم دے نہیں رہے, اگر دیں گے اڈے تو بھائی ہمارا جو ہے بلوچستان وہ الگ ہو سکتا ہے. ہر ملک کو, ہر کنٹری کو کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. تو دونوں چیزیں دیکھ کے چل رہی ہے ہر کنٹری. اور ابھی امریکہ نے جس طرح ایک قسم کا کہہ لیں کہ فرضی بات کی تھی, کہہ لیں کیا شرائع کی تھی کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم کریں گے اور پراپر وے میں امپلیمنٹ کریں گے, تو دوسری کنٹری جو ہیں بہت ساری انہوں نے ڈائریکٹ وے میں امریکہ کو دھمکی لگائی ہے کہ آپ آئیں گے تو پھر ہم بھی آئیں گے. تو یہ مت سوچیے گا ہم نہیں آئیں گے. تو ادھر چائنا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اڈے دیں گے یا ایسی کوئی چیز کریں گے تو بھائی ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات ختم, کسی قسم کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. بھائی یہ بھی نقصان ہے پاکستان کو, ادھر سے بلوچستان کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, عوام الگ جو ہے جو بچ جائے گی وہ آپ کے خلاف ہو جائے گی. اور میں کہوں کہ ہر کنٹری کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. یہ پاکستان کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں پتہ ہے بھائی کیا سچویشن چل رہی ہے, کیونکہ یہ ملبہ جو ہے ادھر بھی آنے والا ہے. اگر ایران میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اگر جنگ پراپر وے میں شروع ہو جاتی ہے, اگین وہ ہائی پکڑ جاتی ہے اور وہ بمباری کی جاتی ہے, تو بھائی اس کے نتیجے جو ہیں ہمیں بھی بھگتنے پڑیں گے. اور کچھ جو ہے اس بمباری کا, اس ملبے کا, کچھ جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو تائیں جو پاس میں کی ہیں وہ ہم کو لے ڈوبیں گی, جو ابھی فی الوقت جو ہے فی الفور رکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, نو بڑی نوز کے آگے کیا ہوتا ہے. اور جو کنٹریز چاہتے ہیں کہ بلوچستان اور یہ جو ہے ایریا الگ ہو جائے پاکستان سے, تو وہ بھائی پورا زور لگائیں گے, ان کے پاس موقع ہوگا. تو یہ موقع تو پاکستان کو دینا نہیں چاہیے. کوئی بھی کنٹری ہے وہ سمجھداری سے چلنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ اپس اینڈ ڈاؤنس کیا ہیں. ہم حصہ لیں گے تو کیا ہوگا, نہیں لیں گے تو کیا ہوگا, نیوٹرل رہیں گے تو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اب عوام کو بھی بتانی چاہیے, عوام کو بھی اویئرنیس ہو کہ یار کون کیا کر رہا ہے, کس طرح چل رہا ہے, کیا اسٹریٹجی ہے ہماری کنٹری کی, تو انہیں پتہ ہو
کہ ہم نے کس کے حق میں نکلنا اور آواز اٹھانی ہے. ہم نے نیوٹرل رہنے کے لیے آواز اٹھانی ہے, ہم نے کسی کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. تو عوام کو پتہ ہو اس چیز کا. یہاں پہ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ بھائی جنگ چل رہی ہے تو فلاں کنٹری کے ساتھ تعلقات بہتر تھے تو اسی طرف رہو. تو بھائی جو کہہ لیں کہ ملکی حالات اور انٹرنیشنل وے پہ حالات چل رہے ہوتے ہیں ان سب کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ عوام کو نالج ہی نہیں ہے. عوام جو ہے روٹی کپڑا مکان ان چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. جب ایران میں حملہ ہوگا, ایٹم کا حملہ ہوگا, تو کیا لگتا ہے اس کے امپیکٹ ادھر نہیں آئیں گے؟ آئیں گے بھائی, اور آپ کو امپیکٹ کریں گے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو کام خراب ہوا اور یہ تو ہماری آنے والی نسلیں بھی تباہ ہوگی. تو ایران تو ابھی کہہ رہا ہوگا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو بھائی سائڈ پہ آپ بھی ہو. تو ہو سکتا ہے یہ وہ کل کیا نام ہے ان کا, خان سر کہہ رہے تھے کہ سسرا ادھر ہی مار رہے ہو, تھوڑا سا آگے ٹارگٹ کر لو. تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے ٹارگٹ ہو جائے, پھر پاکستان کی طرف توپوں کا رخ جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جائے. تو پھر سچویشن کیا ہوگی, پھر کیا بات چیت ہوگی, اور امریکہ کیا کردار ادا کرے گا, یا چائنا رشیا کیا؟ وہ پھر ساتھ ہی نہیں دیں گے بھائی. جب اس جنگ میں پاکستان اگر امریکہ کا ساتھ یا اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو کل کو اگر پاکستان پہ کوئی مصیبت آتی ہے اسرائیل کی طرف سے تو کوئی بھی کنٹری نہیں پھر کھڑا ہوگا. تو اب ادھر دے گا ساتھ تو یہ اب والے اسلامی کنٹریوں کا جس طرح سے ماحول بن چکا ہے نا, جس طرح سے وہ اپنے فائدے کے لیے لگے ہوئے ہیں, ساری دنیا کا یہی حال ہے. یہ ساری نہیں کہ دنیا ہر اسلامی کنٹری کنٹری, کرتی ہے یار. ہر کنٹری جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی مفاد پرستی میں لگا ہوا ہے, اور وہ کسی کی یدھ کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا. بھائی کوئی پاکستان نہیں بھی انہی لے میں گا. سے شامل ہے. پاکستان بھی نہ لے تو بہتر ہے, پاکستان نیوٹرل رہے یہ اس سے بہتر ہے. اس سے یہ ہوگا نا کہ یہ اپنا نام ایران کا ساتھ دے نہ اسرائیل کا ساتھ دے, بات ختم. نیوٹرل یار ہے سی اس جی ٹائم. دیکھتے ہیں, یہ اگر کرتا ہے کچھ پاکستان اور کسی کا ساتھ دیتا ہے تو اڑتا تیر جو ہے پچھواڑے میں لینے والی بات ہے. وہ کلیئر ورڈ ہے بھائی میری طرف سے, کیونکہ یہ تو بھائی آپ یار مجھے مار والا حساب ہے کہ آؤ بھائی کر لو ہیں مفت میں جناب بیچ میں. تو بھائی تھوڑا سا سائڈ پہ رہ کے نیوٹرل رہ کے اس کوشش کریں کہ کیونکہ آپ کے مسئلے مسائل اور آپ کی چیزیں جو ہیں پہلے ریزالو نہیں ہیں, اور آپ کی کنٹری جو ہے پہلے اسٹیبل نہیں ہے. تو اس پوزیشن پہ آپ ایسا کوئی نرنے جو ہے کس طرح لے سکتے ہیں پراپر وے میں؟ مشکل ہے پاکستان کے لیے. میرے حال میں دوسری کنٹریوں کے علاوہ پاکستان کے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اس وقت کہ وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. لیٹس سی جی, دیکھتے ہیں سچویشن کیسی ہوتی ہے. تو آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن اوپن ہے جی آپ کے لیے, اور ان کی ویڈیو کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی. پلیز ان کے تھرو ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, وہ ہمیں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پیس.